بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، يا فتاح، يا عليم. अच्छा जी, आज हमारा 15वां पारा शुरू है सुबहान अल्लज़ी, और सूरत है बनी इसराइल। इस सूरत को बनी इसराइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है। और इसके साथ साथ इसको सूरतुल असरा भी कहते हैं। असरा कहते हैं रात के वक्त में सफ़र करने को। ठीक है, रात के औकात में सफ़र करने को असरा कहते हैं। तो इस वजह से इस सूरत का नाम असरा है। अच्छा जी। और रात के वक्त में सफ़र करना, इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफ़र मुबारक यहाँ पर जिक्र है जो आपको अल्लाह ताला ने रात के वक्त में सफ़र करवाया था। बैतुल्ला से बैतुल मुक़द्दस तक। ये हिजरत से पहले का वाक़या है। और फिर बैतुल मुक़द्दस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ लेकर गए थे, और फिर वहीं से ही वापस आए थे, जिस पर जो है सुबह सादिक का वक्त हो चुका था, यानी कि फजर से थोड़ा सा पहले। और फिर आपने लोगों को बताया और लोगों ने इस चीज़ पर इनकार कर दिया कि कोई शख्स मक्का से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक एक ही रात में कैसे जा सकता है, और अगर इतना चला भी जाए तो इससे ऊपर आसमानों का सफ़र कौन करके आ सकता है इतनी जल्दी थोड़े से वक्त में। ठीक है, तो उसी का तज़किरा यहाँ पर सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने क्या किया, असरा बिअब्दिही, जिसने अपने बंदे को लेकर गया, जिसने अपने बंदे को सफ़र करवाया, लैलन, रात के वक्त में, मिनल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक सफ़र करवाया अल्लाह ने। और क्या कर दिया, अल्लती अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि अल्लाह ने, ओहो, अच्छा, बारकना हौलहू। और मस्जिद अक्सा क्या है, मस्जिद अक्सा वो है जिसके इर्द गिर्द, हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत दे दी है, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम देख लें अपनी निशानियों को, ताकि हम अपनी निशानियों को देख लें। इसके अंदर यहाँ पर पहली आयत के अंदर ही अल्लाह ताला ने बिअब्दिही फरमाया। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसान और एक आब्द, बंदे की हैसियत से ही ये मेराज का सफर करवाया। वरना तो ये कोई ये ख्याल ना करे कि उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस का सफर किया और वहां से आसमानों का सफर किया, तो आपको इंसान से बढ़कर कोई और कैफियत दे दी गई थी। यानी आपको मिसाल के तौर पर आपको जिन बना दिया गया था कि आप मिनटों में वहां पहुंच गए, या आपको फरिश्ता बना दिया गया, आप कहीं भी उड़कर जा सकते थे। और या फिर ये है कि आपको नाउजुबिल्ला कोई ऐसा ना कहे कि अल्लाह ताला का ही मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गया हो। ठीक है, तो इस एतबार से यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिअब्दी ही से मौसूम किया है कि चाहे जितना भी लंबा सफर हो, ये जो सब कुछ हुआ है ये अल्लाह ताला ने किया है। और अल्लाह ताला की जो शान है वो तो इस चीज के लायक है ही, वो अपने बंदे को जहां चाहे जैसा चाहे सफर करवा सकता है। ठीक है, तो और दूसरी बात यहाँ पर अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू, कि अल्लाह ताला ने मस्जिद अक़सा के आसपास वाली सारी जगहों के अंदर क्या कर दिया, बरकत डाल दी है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही बाबरकत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भी भेजा और नबियों ने वहां पर क़याम किया और ये सारे मामलात वहां पर देखे। तो इस सारी सूरत के अंदर भी बैतुल मुक़द्दस का जो है बहुत अच्छा और आला मकाम है। ठीक है, पहली बात तो ये कि क़िबला अव्वल है हमारा। और लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियों को देख सकें।
دکھا سکیں لوگوں کو کہ یہ دیکھو یہ ہمارے یہ اللہ کی بنائی ہوئی جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں، انہ هو السمیع العلیم سمیع البصیر، بے شک وہ کیا ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی اور اس کی برکات کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو یہاں کا سفر کروایا۔ اس کے بعد وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کتاب کو بنا دیا، هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی چیز، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تاکہ تم کیا کرو، تم میرے علاوہ کسی دوسرے کو کارساز نہ بناؤ، کسی دوسرے کو اپنا کیا، جو دوست مددگار نہ سمجھو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بنا سکو، اسی لیے اللہ نے موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ کے ساتھ کتاب کو دے کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو معراج کے واقعے کی بات ہے، تو اس میں تھوڑی سی یہ بات بھی ہے، ہوں، یہ بات یہ بات بھی ہے کہ وہاں پر جب معراج کا واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانوں کا سفر کیا، وہاں پر سدرۃ المنتہا گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے جب آپ عرش پر گئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوری اللہ تعالیٰ کے روبرو، تو اس میں کچھ کا اختلاف ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں دیکھا نہیں ہے، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ آپ اللہ تعالیٰ کو رؤیت کیا ہے، یعنی دیکھا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو جو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ انہی آنکھوں کی نسبت سے دیکھا ہے، یعنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا پھر دل کی آنکھ سے محسوس کیا ہے کہ ہاں یہ خدا ہے، یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں ویسے شروع سے ہی صحابہ کا بھی اختلاف چلا آ رہا ہے، تو زیادہ اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ نہیں دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں نے برابر کی دلائل نکالے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خود قرآن اور احادیث کے یہ اندر یہ آتا ہے کہ جو انسان کی ابھی کی جو آنکھ ہے، جو دیکھنے والی بصارت ہے اس کے اندر، اس اعتبار سے کبھی بھی وہ اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ اور جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ دیکھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تھے، تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے قدرت دے دی تھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تو عرش کا معاملہ تھا نا، زمینی معاملہ تو نہیں تھا، زمین میں تو نہیں دیکھ رہے تھے نا، تو اس وجہ سے کہا آسمانوں پر دیکھا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ہاں واقعی دیکھا ہے۔ اچھا، ذریۃ من حملنا، اور اولاد کو جس کو ہم نے کیا کر دیا، سوار کر دیا، کون سی اولاد، یہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، کشتی میں سوار کر لیا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ کیا تھے، بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کیا ہے کہ وہ بہت ہی کیا تھے، شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے کیا کر دیا، فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو، فی الکتابی، کتاب کے اندر، کہ کیا، کون سا فیصلہ، کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ اگر تم کیا کرو گے تو کہ تم ضرور بضرور زمین کے اندر فساد کرو گے، مرتين، دو مرتبہ کیا کرو گے، زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم کیا کرو گے، بہت بلندی والی چڑھائی چڑھو گے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنی سرکشی کے اندر، ان فساد کے اندر بہت آگے تک چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب کیا ہو گیا، ان دونوں میں سے ایک کا فساد کے وقت جو انہوں نے کیا فساد، اس کا وعدہ آ گیا، وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو انہوں نے پہلی مرتبہ فساد کیا اور ان پر جو عذاب آیا، اس عذاب کا وقت آ چکا، تو بعثنا علیکم عبادا لنا، تو پھر ہم نے کیا کر دیا، پھر ہم نے ان کے اوپر اپنے کچھ بندے بھیجے، جو کیا تھے، اولی باس شدیدین، بہت سخت قسم کے لڑائی والے تھے، فجاسوا خلال الدیار، تو وہ کیا ہو گئے، ان کے گھروں میں گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا ان کی ہلاکت کا، وہ واقع ہو چکا تھا۔ اور یہ کس وقت کا ہے، یعنی انہوں نے جو بچڑا بنایا تھا، تو یہ بہت بڑی سزا تھی ان کے لیے، اور اس وقت ان کو کہا تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرو، مطلب ایک دوسرے کا قتال کرو، تو یہ بہت بڑا ان کا فساد تھا زمین کے اندر، اور اس فساد کے وقت ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا مقرر کی تھی، اس سزا کے مطابق کہا کہ اولی بأس شدید، ان کے اندر ہمارے مضبوط ترین لوگ بھی داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کا قتال کیا، اور اس طریقے سے وہ مارے گئے۔ ثم رددنا لكم الكرة، پھر ہم نے کیا کر دیا، ہم ان کے اوپر ہم دوبارہ سے کیا ہو گئے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے ان کے اوپر غلبہ دے دیا، دوبارہ سے غلبہ دے دیا، کس اعتبار سے، کہ دوبارہ سے بنی اسرائیل کیا ہو گئی،
غالب آ گئی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر ہم نے تمہاری مال اور اولاد کے اعتبار سے، بیٹوں کے اعتبار سے ہم نے تمہاری مدد کی، یعنی دوبارہ سے نئے سرے سے ان کے اندر کیا ہوا، اولاد ہوئی، بڑھی، نسل بڑھی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بہت ایک بڑی چوڑی سی جماعت بنا دی۔ ان احسنتم احسنتم، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے ہی بھلائی کی، لِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہاری بھلائی تمہاری اپنی جان کے لیے ہوگی، یعنی تم جیسے کوئی اچھا کام کرتے ہو یہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم کوئی برائی کرتے ہو نا، فَلَهَا، تو وہ بھی کیا ہے، ان کی اپنی جان کے لیے، یعنی جو برائی کرتا ہے وہ برائی بھی اس کے اپنے ہی ذمہ آتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب ان کے اوپر دوسری بار وعدہ آ گیا، کون سا وعدہ، یعنی دوسری بار ان کو جب سزا دی گئی، تو لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے دوسرے وعدے کے وقت ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ کیا ہو جائے، مسجد کے اندر داخل ہو جائے، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مرة، جیسے کہ وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ کیا ہو جائیں، تباہ کر دے ہر اس چیز کو جو کیا ہو جائے ان کے اوپر غلبہ پا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی بار یہ جو مسجد اقصیٰ کا واقعہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے قریب ان کے پاس گئے تھے، تو پہلے یہ مسجد اقصیٰ کس کے پاس تھی، بنی اسرائیل کے پاس ہی تھی، وہاں سے پھر ان کو مسجد پر قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، کفار نے، پھر ان سے مسجد چھین لی گئی، ان کو جنگ کا کہا تو انہوں نے نہیں کی، اس وقت ان کو سزا دی، پھر دوسری بار پھر سے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب مسجد کیا ہو گئی، تمہارے حوالے کر دی گئی ہے، اب تم کرو، تو یہ جو ہے نا دوسری مرتبہ پھر ان سے مسجد چھین لی گئی، یعنی اب جو کہتے ہیں نا کہ کیا نام ہے ان کا، میں نام بھول گئی، بیت المقدس کو ابھی دوسری بار کس نے آزاد کروایا، خالد بن ولید، کیا نام آتا ہے میرے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا، ابھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد آزاد کروائی، مسجد اقصیٰ، یا اللہ نام نہیں آ رہا، تو یہ بیت المقدس کا ایک مرتبہ چھین جانا، پھر مل جانا، پھر چھین جانا، اور پھر دوبارہ مسلمانوں کا حاصل کر لینا، تو یہ کہا کہ دوسری مرتبہ بھی ان سے کیا ہو گئی، ہم نے مسجد چھنوا لی، اور پھر کہا کہ جاؤ اب ان سے مقابلہ کرو اور ان کو ہلاک کر کے اپنا قبلہ ان سے واپس لے لو، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب یہ ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ ایسی کوئی حرکتیں کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی کام کرو گے، تو پھر کیا ہو جائے گا، عدنا، تو ہم بھی دوبارہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے، یعنی تمہیں سزا ملے گی، وہ اور تمہیں رسوا کر دیں گے، وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کس کے لیے تیار کر رکھی ہے، کفار کے لیے تیار کر رکھی ہے، کس طور پر، حصیرا، ان کا قید خانہ بنا کر، وہ اس میں قید ہو جائیں گے جہنم کے اندر، دوبارہ کبھی نکل ہی نہیں سکیں گے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے نا، یہدی للتی ہی اقوم، یہ کیا کرتی ہے، یہ ان لوگوں کو، اور اقوم، جو بالکل سیدھی سیدھی سی راہ دکھاتی ہے، وہ یبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری بھی سناتی ہے، مومنین کون ہیں، الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے تو بہت ہی بڑا اجر ہے، اس کے سبب، کس سبب کہ وہ ایمان لائے، اور پھر دوسرے یہ کہ انہوں نے قرآن کو مانا، قرآن کو مانتے ہوئے انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، تو ہم نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، ایک دردناک عذاب، ایمان نہ لانے کے سبب ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کو اللہ نے دردناک فرمایا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان کو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے، دعاءہ بالخیری، اپنے لیے خیر کی دعائیں مانگتا ہے، جب بھی کوئی برائی پہنچے، تکلیف پہنچے، تو اب یا اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، میرے لیے آسانی فرما، ایسے دعائیں کرتا ہے، اور وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے بہت ہی جلد باز ہے، برائی پہنچے گی ناشکری پر فوراً سے آئے گا، اپنے لیے خیر ہی خیر مانگے گا، اور اسی طریقے سے اگر وہ خیر اس سے دور نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ وہ برائی، جو عذاب، جو تکلیف اس کے اوپر آئی ہے، اگر وہ اس سے دور نہیں ہوتی تو وہ اس چیز کو لے کر اتنا زیادہ نافرمانی اور ناشکری پر آ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے رات اور دن کو بنا دیا ہے، کیا بنایا، آیتین، دو نشانیاں بنائی ہیں، رات بھی ایک نشانی ہے اور دن بھی بہت بڑی ہمارے لیے نشانی ہے، پوری دنیا جہاں کو، مطلب پورے کائنات کو ایک دم سے روشن کر دینا، یا پوری کائنات کو ایک دم سے اندھیرا کر دینا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے کیا کر دیا، رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا، مطلب یہ ہے کہ جب رات ہے
تو رات کے نشانات سارے مٹ گئے، اندھیرا ختم ہو گئے، وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور ہم نے ایک روشن چمکتا ہوا دن بنا لیا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں سے ہی اللہ تعالیٰ دن نکالتے ہیں، اور اسی طریقے سے دن میں سے رات نکالتے ہیں، تو کہا کہ ہم رات کی نشانیوں کو مٹا دیتے ہیں اور دن کو لے آتے ہیں، کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تم سالوں کی گنتی کو بھی معلوم کر لو، والحساب، اور حساب کتاب کے معاملات بھی تم ان سورج کو دیکھ کر، دن کو دیکھ کر تم اندازہ لگا لو۔ مطلب اب اگر کوئی بہت زیادہ سورج چاند کے جو وہ ہوتے ہیں اوقات معلوم کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اگر کوئی نہیں بھی جانتا، تو اتنا تو کوئی جان سکتا ہے نا کہ سورج نکلا، نیا دن شروع ہو گیا، پھر رات ہو گئی، دن ختم، اب دوسرا سورج نکلا تو دوسرا دن ہمارا شروع ہو گیا۔ تو یہ دنوں کے اعتبار سے ہم آرام سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، سالوں کی گنتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے حساب کتاب بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی کل ہم نے تمہیں قرض دیا، تو اب 2 دن بعد دو گے، تو مطلب 2 دن سورج نکلے گا، تیسرے دن جو نکلے گا اس دن ہم قرض واپس لیں گے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ سورج کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا حساب کتاب معلوم کر لیتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر ایک انسان پر أَلْزَمْنَاهُ، ہم نے لازم کر دیا ہے اس بات کو کہ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ وہ کیا کر لے، کہ اس کی طائر، طائر کہتے ہیں کہ ویسے تو طائر پرندے کو کہتے ہیں، لیکن اس پرندے کی تشبیہ ہم ایک طریقے سے اور کرتے ہیں کہ جب حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے، جب تک وہ خواب بیان نہ کرے تو وہ ایک پرندے کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی کوئی خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی تو وہ ویسی ہی حقیقت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طائرہ فی عنقی، کہ گردن، پرندے کی گردن کے اندر ہونا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے طائرہ، یہاں پر پرندے کی گردن کے اندر ہونے سے مراد یہ ہے کہ قسمت انسان کی اس کی گردن میں لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت کو اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کی اس قسمت کے جو سارے اوراق ہے، جو ساری باتیں ہیں، جو وضاحت ہے، وہ ہم نکال کر لے آئیں گے اس کے لیے قیامت کے دن، کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور وہ ایک کتاب کو پائے گا اس دن، قیامت والے دن، منشورہ، جو واضح کھلی ہوئی ہوگی، اس کے اندر ہر ایک بات لکھی ہوگی، اس کی زندگی کے معاملات، ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس کو وہ کتاب دے دی جائے گی تو اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی یہ کتاب، یعنی اپنی کتاب نامہ اعمال کو پڑھو اور دیکھو کہ تم نے کیا کیا کیا، کفا، کافی ہے یہ کہ بنفسک الیوم علیک حسیبہ، کہ تمہارا جو نفس ہے نا آج کے دن اس بات پر اس کا خوب محاسبہ کرے گا کہ یہ کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہے۔ مطلب جب ایک بندہ اپنے اعمال کو سامنے لکھا ہوا پائے گا تو پھر وہ غور کرے گا کہ ہاں فلاں دن میں نے یہ والا کام کیا کہ نہیں کیا، میں نے ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ چیز انسان کیا اپنا خود سے اس دن محاسبہ کر لے گا آرام سے کہ ہاں میں نے یہ کام کیے، کیسے کیے۔ تو یہ اپنا خود محاسبہ کرنے والا ہے۔ حساب کتاب تو مزید بعد میں ہوگا۔ من اہتدیٰ، پس جس نے ہدایت کو پا لیا، فإنما یہتدی لنفسی، تو وہ ہدایت اس کے اپنے نفس کے لیے، یعنی یہ ہدایت اس کو خود کو فائدہ دے گی۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، پس جو شخص گمراہ ہوگا نا تو وہ گمراہی بھی اس کے اپنے ہی اوپر آئے گی، اس کا وبال اس کے اپنے نفس پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی ذات کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا کیا ہوا وہاں پر دیکھے گا۔ وما كنا معذبین، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے کسی بھی قوم کو، کسی بھی انسان کو، یہاں تک کہ حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج دیں۔ جب ہم رسول بھیج کر اس کو پہلے ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کو پیغامات دیتے ہیں، جب وہ پیغامات نہیں مانتا، ہدایت کی طرف نہیں آتا، تب ہم اس کو عذاب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سے ہم کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کر لینا کہ ہم فلاں بستی کو فلاں بستی کو ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے اس بستی کو ہلاک کرنا ہی ہے، تو أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم ان کے جو مترفیہ کہتے ہیں اترانے والے لوگ، اترانے سے، ٹھیک ہے۔ اترانے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ مطلب جو بڑے مالدار، ان کے معزز خوشحال لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ کس چیز کا، یعنی توحید کا، نیکی کا، ان ساری چیزوں کا ہم ان کو حکم دیتے ہیں۔ تو فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ ان ساری چیزوں کو سن کر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہم انہیں ہدایت کی اور اچھی اچھی باتیں بتاتے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، پھر اس انکار کی وجہ سے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اب اللہ نے جو ارادہ کیا تھا نا
عذاب دینے کا وہ عذاب ان کو دیا جائے گا. فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں، ایسی بستی کو جو کیا کرتی ہے؟ نافرمانی پر آتی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہی ساری بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد. سب سے پہلے عذاب آنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نوح علیہ السلام سے ہوئی. اس سے پہلے تو سارے کیا تھے؟ امۃ واحدہ تھے نا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہی نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوا اور وہیں سے ہی عذاب آنا شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بہت ساری بستیوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ہلاک کیا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کو، خبیرًا بصیرًا، دیکھنے والا بھی، یعنی خبر رکھنے والا بھی اور دیکھنے والا بھی. یعنی وہ آرام سے ہر اپنے بندے کی ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ کو دیکھ بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. من کان یرید العاجلہ، اور جو شخص کیا کرتا ہے؟ جلدی جلدی کرتا ہے. عجلنا لہو، تو ہم اس کے لیے جلدی ہی کر دیتے ہیں. فیہا ما نشاء، اس چیز میں جس میں وہ ہم چاہتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر جس معاملے میں بھی انسان جلدی جلدی کرتا ہے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی ہو جائے، تو ہم اس بارے میں جلدی ہی کر دیتے ہیں. اور لمن نرید ثم جعلنا، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جس انسان کے لیے ہم چاہتے ہیں نا کہ اس کو ہم جلدی جلدی گمراہی کی طرف لے کر جائیں، مزید آگے بڑھتا چلا جائے، یہ سب کچھ. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے آخرت میں ان کے لیے کیا کر رکھی ہے؟ جہنم تیار کر رکھی ہے. یصلاها مذموما مدحورا، اور وہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا. مذموما، مذمت کیا ہوا یعنی ذلیل کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا. یعنی وہ جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے جو احسانات سے کیا ہو گیا؟ دھتکار دیا گیا، اس کو ذلیل کر دیا گیا کہ تم اب کسی قابل نہیں ہو، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. ومن اراد الآخرہ، اب تک جس کے بارے میں تھا اس نے دنیا کو چاہا اور دنیا کے لیے ہی اس نے عجلنا لہ، جلدی جلدی کرتا رہا کہ دنیا والی چیزیں اس کو ملتی رہے، ہرس اس کے اندر بڑھتا رہا. اب جو ہے ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے کہ بس دنیا میں جیسا کیسے ہو جائے ہو جائے لیکن آخرت اس کے لیے بہت بہتر ہو، تو اس کے لیے فرمائے وسعی لہا سعیہا، اور وہ اپنی ساری کوششیں بھی آخرت کے لیے کرتا ہے. یعنی اس کو آخرت کو بہترین بنانے کے لیے کہ میری ایک بہت پرفیکٹ لائف آخرت میں مجھے چاہیے، اور وہ اس لائف کو، اس زندگی کو جینے کے لیے بھی کوششیں کرتا رہتا ہے. تو وہ ہوا مؤمن، ایمان کی حالت میں، ایمان ہوگا تو ہی اس کی کوششیں کامیاب ہوں گی. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے کیا کر لیا؟ ایمان رکھا، ایمان کے بعد نیک اعمال کرتے رہے اور آخرت کی تیاریاں بھی کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ہر ایک عمل کی ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ان کے ہر ایک عمل کی ہم قدر کرنے والے ہیں. کُلًّا نُمِدُّ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نواز دیتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو، ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے تھوڑی کوشش کی تھی، جنہوں نے زیادہ کی، لیکن آخرت میں جنہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی حصہ بنایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو وہاں پر نواز دیں گے. من عطاء ربک، آپ کے رب کی طرف سے عطیہ دے کر. ٹھیک ہے، عطیہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ عطیہ کسی دوسرے پر احسان کر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہم پر احسان کا معاملہ کرتے ہوئے کیا کرے گا؟ ہمیں یہ سارے جو آخرت کی بھلائیاں ہیں، نیکیاں، وہ ساری چیزیں ہمیں دے گا. وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا سے کوئی روکا ہوا وہاں پر نہیں ہوگا، ہر ایک کو عطیہ ملے گا. ٹھیک ہے، جس نے کیا کیا؟ سعیہم، جس نے کوشش کی ہے. کوشش کرنے والے میں سے کوئی دھتکارا نہیں جائے گا وہاں پر، کسی کو کم نہیں دیا جائے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ اپنے عطیے میں سے دیں گے. پھر فرمائیں گے انظر، دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض کو بعض پر فضیلت کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر جب ان کو بھیجا جائے گا تو ایک کا درجہ نیچے، پھر اس سے اونچا، پھر اس سے اونچا، پھر اس سے اونچا، درجات ایسے اوپر 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 ہوتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پر اگر احادیث کے اندر جیسے آتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا، تو اسی اعمال کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کو جنت میں ایک ادنا مقام دیا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے 100 دفعہ پڑھا. لیکن اب جب وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، کہے گا او ہو تمہارا درجہ مجھ سے بڑا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ تم نے جو ہے 100 مرتبہ دن میں لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، لیکن میں 200 بار پڑھا کرتا تھا. اب وہ 200 بار پڑھنے والا، اس کا مقام ایک اور اونچا ہو گیا نا، اس کو زیادہ اونچا مقام ملا، مرتبہ. اب وہ اپنے اوپر والے کو دیکھے گا، کہے گا تم مجھ سے اونچے درجے پہ کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہے گا تم 200 بار پڑھتے تھے، میں 300 بار پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اونچا
مقام دیا ہے. تو ہر ایک کا وہاں پر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دیں گے اس کے اعمال کے بقدر. ٹھیک ہے تو اللہ کا احسان ہی کہ اس نے ان اعمال کو قبول کیا, اس کے بقدر ہمیں جنت میں بھیجا, جنت میں مقامات دیے, لیکن اس میں ہماری نیکیوں کا بھی کچھ عمل دخل ہوگا کہ اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اعمال کو اوپر درجات کو بڑھاتے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ, اور آخرت تو بہت بڑی چیز ہے, درجات ان درجات کے اعتبار سے, وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا, اور اس میں جو ہے فضیلت بھی بہت بڑی ہے, ہر شخص کو فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ مقام وہاں دیا جائے گا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, بس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ. فتقعد مذموما مخذولا, پھر کیا ہو جائے گا, پھر ورنہ تو تم کیا ہو جاؤ گے, تم بیٹھے رہو گے ذلت کیے ہوئے, اور مخذولا دھتکارے ہوئے, رسوا کیے ہوئے تم وہاں پر پھر بیٹھے ہی رہو گے. یعنی دنیا کے اندر تم اگر ایسا کام کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, تو آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ, کوئی وہ نہیں ہوگا, تم وہاں پر ایسے بے یار و مددگار بیٹھے رہو گے. اوہو. اس کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدو, کہ تم کیا کرو, عبادت کرو, الا ایاہ, صرف اور صرف اللہ کی. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو, اور وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر, بہرحال یہ کہ تم اگر وہ تمہارے پاس ہوں, ان میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو, احداہما, ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, او کلاہما, یہ دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے, فلا تقل لہما اف, تو تم ان دونوں کے لیے کبھی بھی اف نہ کہنا, ولا تنہرہما, اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں, وقل لہما قولا کریما, اور تم ان سے کہنا بہت اچھی نرم انداز میں بات کرنا ان سے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو اف کا معنی ہے وہ اف ایک ناگواری اور ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان جس میں کیا ہو جائے, سامنے والے سے ناگواریت کو ظاہر کرے, کہ اف توبہ, اتنا تنگ کرنا, یہ کرنا وہ کرنا. تو اف کا لفظ کیا ہوتا ہے, کسی کو ناگوار سمجھ کے کرنا. ٹھیک ہے, برداشت نہ ہو رہا ہو وہ بندہ. تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ معمولی تکلیف ہے جو ہم کیا کرتے ہیں, والدین کو دے سکتے ہیں. اس کے بارے میں قول آتا ہے حضرت حسن کا, کہ اگر اس سے بھی نیچے درجے کی کوئی تکلیف ہوتی والدین کو دینے والی نا, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہر ایک انسان پر حرام کر دیتا کہ والدین کو وہ تکلیف بھی نہ دینا. تو اف تو بہت معمولی سی تکلیف ہے, اف سے اوپر جانے کے لیے کتنی باتیں کرنا, ان کو ڈانٹنا, ان کو جھڑکنا. ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے تو ان کو ایک بات بار بار ان کے سامنے دہرائی جاتی ہے, وہ نہیں سمجھ سکتے, بار بار ان کے ذہن میں وہ بات نہیں بیٹھتی. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے, اس وقت تم کو جھڑکنا نہیں ہے, 10 بار بھی تم سے بات پوچھے تو تم نے بتانا ہے. اس کے بعد اس کے متعلق بہت سارے واقعات آتے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا, اور وہ اپنے بیٹے سے, جوان بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا, اور اس سے پوچھتا ہے کہ نا, سامنے کوا بیٹھا تھا, اس سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے, وہ کہتا ہے ابو کوا ہے. پھر وہ کہتا ہے کیا ہے, وہ کہتا ہے کوا ہے. وہ پھر پوچھتا ہے کیا ہے, کہتا ہے کوا ہے. اس طریقے سے 3 4 بار. جب وہ چھٹی بار اس نے پوچھا والد نے کہ یہ کیا ہے, تو کہتا ہے کب سے تو کہہ رہا ہوں کوا ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, سامنے یہ کوا ہی بیٹھا ہے. تو اس کے والد نے اس کو مسکرا کے دیکھا اور کہتے ہیں کہ بیٹا, جب تم چھوٹے تھے اور تم سمجھتے نہیں تھے کوئی بات, بالکل بچپن تھا تمہارا, اس وقت بھی ہم ایسے ہی ایک کسی جگہ پر بیٹھے تھے اور سامنے کوا بیٹھا تھا, اور تم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ابو یہ کیا ہے, اور میں کہتا کوا. پھر تم پوچھتے کیا ہے, میں کہتا کوا ہے, اور اس وقت تم نے مجھ سے 11 بار پوچھا اور میں نے تمہیں 11 بار بتایا, اور ابھی تو میں نے تم سے صرف 6 بار پوچھا اور تم تنگ آ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ بچپن کے اندر جو جس طریقے سے والدین ہمیں سنبھالتے ہیں, ہمیں سمجھتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں, جو خیال وہ رکھتے ہیں, اگر ہم صرف ان کا 50% بھی بڑھاپے میں والدین کو دینا, تو بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پھر بھی ہم نے سمجھے کہ کچھ نہیں کیا. اگر ہم ان سے دگنا بھی کرتے ہیں, 200% بھی ان کی بہتری کے لیے ان کا خیال رکھتے ہیں, تو بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوکی کرنا ہے, ان کے ساتھ برا تعلق نہیں رکھنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اور تم کیا کرو, ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو عاجزی کے ساتھ, یعنی جھکے رہو ان کے سامنے, اپنے آپ کو کمتر پیش کرو, من الرحمتی, رحم دلی سے. ایسا نہ ہو کہ بالکل تم جو ہے ان کے سامنے صرف بنو, نہیں, تمہارے دل کے اندر بھی ان کے لیے رحم کا معاملہ ہونا چاہیے. وقل, اور ان کے لیے ہر وقت یہ دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما, اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جیسا کہ
ان دونوں نے یعنی ان دونوں نے مجھے کیا کیا، بچپن کے اندر مجھے پالا. گویا کہ میرا بچپن اور ان کا بڑھاپا کیا ہے، ایک جیسا ہی ہے. جیسے بچپن میں نادان تھا، میں ناسمجھ تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے سنبھالا، سمجھایا، پڑھایا، لکھایا، میری تربیت کی، اور اسی طریقے سے آج میں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کر سکوں. ٹھیک ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے. یعنی والدین کے ساتھ جب تم جتنا زیادہ رحم اور اچھے طریقے سے معاملات کے ساتھ پیش آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والا بھی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی نیک اعمال تم کرتے ہو تو اس اعتبار کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہیں جاننے والا ہے کہ واقعی تم وہ اعمال دل سے کر رہے ہو، یا پھر یہ ہے کہ تمہارا وہ صرف دکھلاوا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو تو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یقیناً پھر وہ کیا ہوگا، تمہارا بار بار رجوع کرنے والوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا ہے، بخشش کا ذریعہ نکال دے گا. ٹھیک ہے. للأوابین، اوابین کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار رجوع کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم کیا کرو گے، عاجزی کے ساتھ بار بار جھکو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس عاجزی کو دیکھتے ہوئے تمہیں بخش دے گا. وآت ذی القربى حقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ذی القربہ، قرابت داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، حقہ، ان کا حق دینا ہے، ان کے ساتھ ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، ان کے حقوق کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. والمسکین، اور مسکین کو بھی تم نے کیا کرنا ہے، ان کا حق دینا ہے. یعنی مسکین کے ساتھ کیا حق ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ محبت سے، نرمی کے ساتھ پیش آنا. یہاں تک کہ احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کسی مسکین کے سامنے تم اپنی سگی اولاد کو بھی محبت سے نہ دیکھو، پیار نہ کرو، ان کے سر پر محبت و شفقت سے ہاتھ نہ ڈالو، کہ کہیں اس مسکین کو، یتیم کو اپنے والدین یاد نہ آ جائیں اور پھر وہ تمہارے ان کی دل شکنی نہ ہو. ٹھیک ہے. وابن السبیلی، اور مسافر کے ساتھ بھی، یعنی مسافروں کو بھی ان کا حق دو. ولا تبذر تبذیرا، اور تم کیا ہو، فضول خرچی نہ کرو کسی بھی چیز میں. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حقوق کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کرنا، کسی کو بہت اچھا اونچے مقام پر بٹھا دینا، یہ بھی فضول خرچی ہے. کبھی ان کا حق ادا کرتے ہوئے ہم ان کو مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم درمیانے درجے کے لوگ ہیں اور ہمارے پاس یہ مسکین یا قرابت داروں میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی آتا ہے، تو ہم اس کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر زیادہ نہ دیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فضول خرچی ہے. اللہ نے جتنی ہمیں استطاعت دی ہے ہم اس استطاعت کے مطابق ہی رکھیں. ایسا نہ ہو بادشاہوں کی طرح بڑا بڑا دسترخوان لگا دیں اور دوسرے وقت جب وہ مہمان بن کر چلے جائیں تو پھر ہم بیٹھے روتے رہیں کہ بھئی اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو ساری جمع پونجی جو تھی ہم نے ان پہ لگا دی. تو ایسا بھی نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، برابر ان کو اپنے مقام پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جتنی آپ کی حیثیت ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ درمیانے درجے کے ہیں، اچھی حیثیت والے ہیں، تو آپ جان بوجھ کر ان کو دال پہ ہی ٹرخا دیں. ایسا بھی نہ کریں. مہمانداری میں اچھے سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. ان المبذرین، اور بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں نا، کانوا اخوان الشیاطین، وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اگر وہ کیا کرتے ہیں، اپنا جو مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کے علاوہ جا کر ہم دگنی اور 4-5 سوٹ لے لیتے ہیں، کپڑے لے لیتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیا صرف شوقیہ طور پر جا کر اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے، فضول خرچی ہے. ان رقم سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں، رشتہ داروں میں باہر مسکین غریب بہت سے لوگ ہیں، ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ بے شک جو کیا کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ تو شیطان کے دوست ہیں، بھائی ہیں اس کے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان بھی کیا ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے. اس نے بھی اپنے رب کی ناشکری ہی کی، اور ابھی جس کو ہم نے مال و دولت دیا وہ بھی زیادہ زیادہ رقم ادھر ادھر خرچ کر کے یہ بھی ناشکری ہی کر رہا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، اور اگر آپ کیا کرو، اعراض کرو، اگر تم اعراض کرو کس سے، عنہم، ان سے. کن سے؟ اوپر جن کے بارے میں کہا ذی القربہ ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، ان سے اگر تم نے اعراض کیا، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے، تو ترجوہا، تو تم کیا کرو، امید رکھو اس سے. فقل لهم قولا میسورا، اور تم ان لوگوں سے کیا کرو، بہت نرمی کے ساتھ بات کرو، پیار سے، محبت سے بات کرو ان لوگوں سے. تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، تمہاری امید کے مطابق ہی وہ تمہیں تمہارا مقام دے گا. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اور تم کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ مت باندھ لو. ٹھیک ہے. اور یہ کیا مطلب ہے اپنی ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھ لینا؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی مدد مانگنے کے لیے آئے اور آپ اپنے ہاتھ کو گردن سے چمٹا لو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو کچھ دینا نہیں چاہتے، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اس کی مدد کرنے سے. تو اس لیے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے مت باندھو، بلکہ ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی کھولو
اسے بالکل کھول دینا، مطلب یہ ہے کہ یا تو اتنی زیادہ تنگی بخل کرنا کہ تمہارے ہاتھ تمہاری گردن پہ چپکے ہوں، یا پھر اتنا زیادہ فضول خرچی کرنا کہ تمہارے ہاتھ بالکل کھلے ہوں، 1 روپے تم اپنے پاس نہ چھوڑتے ہو بلکہ تم اس کو فضول خرچی میں اڑا دیتے ہو۔ تو اس لیے کہا کہ بالکل کھلا بھی نہیں رکھنا، فتقعد ملوما محسورا، پھر تم کیا کرو گے، تم تو ملامت کیے ہوئے بیٹھے رہو گے، مطلب تم نے اگر بالکل بخل کیا تو اس صورت میں تمہارے لیے کیا ملامت ہوگی کہ تم جب مر جاؤ گے تم کہو گے ہائے میں نے تو ساری زندگی مال ہی جمع کیا، میں نے تو کبھی خرچ ہی نہ کیا، اتنا بخل کرتا تھا لیکن اب وہ مال کہاں گیا، میرے پاس تو نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس چیز پہ بھی تمہیں کیا ہوگی، ندامت ہوگی۔ اور اگر تم نے دنیا کے اندر سب کچھ خرچ کر دیا اور خدا نہ خواستہ انسانی زندگی ہے، اس کے اندر کبھی کوئی مشقت آ گئی، کبھی کوئی پریشانی، تو اس صورت میں اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو تم کیا کرو گے پھر اس وقت بھی تم ندامت سے بیٹھ جاؤ گے، لو جی میرے پاس جب تھے میں نے تو پورے اڑا دیے، اب جو ہے میرے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز پر بھی کیا کرنا ہے، درمیانہ درجہ رکھنا ہے، نہ بالکل فضول خرچی نہ بالکل بخل کرنا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک آپ کا رب ہے جو رزق کو بڑھا کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب خبر رکھنے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اوپر تو تھا یہ کہ میانہ روی اختیار کرنی ہے، درمیانے درجے سے خرچ کرنا ہے، بالکل فضول خرچی بھی نہیں کرنی، بالکل یہ سب۔ تو اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، اولاد کو ہم جو ہے قتل کر دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ان کا خیال کیسے رکھیں گے، ان کو ہم کیسے دیں گے، مطلب ان کی زندگی کی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے، تو اس اعتبار سے بھی ہم اولاد کو مار دیتے ہیں۔ مار دینے کا کیا مقصد ہے، کبھی کبھی تو جیسے مثال کے طور پر حمل کو گرا دینا، یعنی کوئی عورت حاملہ ہے اور وہ کہے کہ بھائی نہیں ہمیں ابھی اولاد نہیں چاہیے، ہم اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کی ذمہ داری نہیں، تو اس کو ضائع کر دینا، تو یہ بھی کیا ہے، قتل ہے اولاد کا۔ اور اسی طریقے سے اگر پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیا اولاد کو، جیسے کہ مشرکین اہل مکہ کر دیا کرتے تھے، کفار اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، کس چیز سے، مفلسی کا ڈر رکھتے ہوئے کہ بھائی میں تو مفلس ہوں، میرے پاس تو رقم نہیں، پیسے نہیں، میں اس کا کیسے خیال رکھوں گا، میں اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا، تو یہ ڈر رکھتے ہوئے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقهم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، یعنی جو اولاد ہے اس اولاد کو رزق دینے والی ذات تو میں ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بھی رزق دے رہا ہوں، ان کو بھی دوں گا، ٹھیک ہے، دنیا میں ان کو لانے والی بھی میری ہی ذات ہے، ان کو پالنے والی ان کو دینے والی بھی میں ہی ہوں، تم کچھ نہیں ہو۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک اولاد کو قتل کرنا نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، جیسے قتل عمد ہوتا ہے نا، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا بھی ایسا ہی ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ، یہاں پر یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے قریب جانے والی کون سی صورتیں بنتی ہیں، مثال کے طور پر کسی نامحرم سے باتیں کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کے سامنے جانا، ٹھیک ہے، بے پردہ ہو کر، اور جو ہے مطلب آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا، ظاہر ہے جب بندہ کسی کو دیکھے گا تو ہی اس کے ذہن میں زنا کے خیالات اور اس طرح کی پسندیدگی کا اظہار ہوگا نا، تو اسی لیے کہا کہ قریب بھی مت جانا، ایسی وہ ساری چیزیں جو زنا کے تمہیں قریب لے کر جائے نا ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ٹھیک ہے۔ انہ کان فاحشہ، اس لیے کہ یہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے، زنا جو ہے وہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے، وہ ساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تقتلوا النفس، اور تم اپنے جانوں کو بھی قتل نہ کرو، التی حرم اللہ الا بالحق، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، حق کے ساتھ حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بہانا حرام ہے نا، تو یہ حرام کام تم نہیں کرنا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کر دو، انسان کو قتل کر دو، اس لیے کہا کہ تم کسی بھی نفس کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تم پر قتل کرنا۔ ومن قتل مظلوما، اور جو شخص مظلوم بن کر قتل ہوا، ٹھیک ہے، مظلوم کی حالت میں، یعنی اس کو غلطی سے قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطان، یعنی اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی، بلا وجہ اس کو قتل کر دیا گیا، تو فقد جعلنا لولیہ سلطانا، بس ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اس کے ولی کو غلبہ دے دیا، فلا یسرف فی القتل، تو وہ زیادتی نہ کرے قتل کرنے میں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو مظلوم بنا کر قتل کر دیا گیا، یعنی کوئی جان بوجھ کر جس کا قتل نہیں ہوا، غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا، تو اب ان کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو یہ چیز دی ہے،
کہ وہ اسراف نہ کرے. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر قاتل والوں سے زیادہ رقم نہ مانگے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ سامنے والے کو جا کر زیادتی کے ساتھ قتل نہ کر دے. مطلب اس نے اس کو جو قتل کیا ہے، جو شخص پہلے قتل ہوا ہے، قاتل نے اس کو آرام سے قتل کیا، مطلب ایک گولی ماری، اب سامنے والا جا کر غصے میں اس کو 4 گولیاں مار دے، تو یہ زیادتی ہے نا. تو اس لیے کہا کہ ہم نے سلطان جو اس کا ولی ہے اس کو ہم نے غلبہ دے دیا ہے اس اعتبار سے کہ وہ جائے تو جا کر بدلے میں اس کو قتل کر سکتا ہے، لیکن زیادتی نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اگر دیت وغیرہ اسے لے رہا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی زیادتی نہ کرے، جتنی بنتی ہے اتنی لے. انہ کان منصورا، بے شک اس کی جو ہے مدد کی گئی ہے. کس کی؟ اس مقتول کے، جو شخص قتل ہو گیا ہے اس کے ولی وارث کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مل گئی ہے کہ وہ جا کر ان کو قتل کر سکتا ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. یہاں پر بھی کہا قریب مت جاؤ، مطلب یہ ہے کہ ان کسی بھی طرح کا ذرہ برابر بھی کوئی ان کے اندر نا اتفاقی نہ کرو. الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ وہ جو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. یہ جو یتیم ہے یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو تم کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور تم پھر اپنے عہد کو پورا کر دو. عہد کو پورا کرنا مطلب یہ ہے کہ اس اس کا جو مال، اس کی جو چیزیں تمہارے پاس تھی، جن کے تم ان کے حقدار بنے تھے، سنبھالنے والے بنے تھے، اب وہ اس کی بلوغت کے بعد تم اس کو واپس کر دو. ٹھیک ہے. ان العہد کان مسئولا، بے شک جو عہد تمہارے ذمہ ہے نا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے قیامت کے دن، کہ تمہارے پاس یتیم کے لیے یہ چیزیں تھی، یہ تھا سب کچھ، تم نے اس وعدے کے مطابق اس کو پورا دیا کہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ناپنے میں پورا پورا ناپو. اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب تم ناپو تو وزنو، تو تم وزن کرو. کیسے وزن کرنا ہے؟ بالقسطاس المستقیم، ترازو کے ساتھ سیدھا سیدھا. ترازو کو سیدھا رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اب ہمارے معاشرے میں یہ خرابی بہت زیادہ ہے کہ جہاں سے تولا جاتا ہے وہاں سے نیچے سے پتھر باندھ دیتے ہیں، وہ وزن خود بخود نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ ترازو کو برابر برابر رکھنا ہے، سیدھا، پھر تم نے تولنا ہے. ذالک خیر، یہ بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر آپ کو معلوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ چکا ہے. اس لیے کہا کہ اس طور پر تم نے یہ بہتری والے کام کرنے ہیں، پورا پورا ناپ تول کرنا ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جو انجام ہے ان کا بہت ہی اچھا ہے. کس کا؟ یعنی پورا پورا ناپنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا ہے. وَلَا تَقْفُوا، اور آپ پیچھا نہ کریں ان لوگوں کا، مَا لَيْسَ لَكَ، جو کچھ آپ کا نہیں ہے، بِهِ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، کہ یہ چیز ایسا معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ ہے، نہیں، اس بارے میں آپ نے بولنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی. ان السمع والبصر، اس لیے کہ بے شک کان اور آنکھ جو ہے نا، والفؤاد، اور دل بھی، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کسی نے مثال کے طور پر اگر کسی پر تہمت لگانی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے کسی کے بارے میں کہ میں نے اس شخص کو نا یہ کرتے دیکھا ہے، دوسرا شخص جس نے اس کو دیکھا نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں ہاں، اس نے جو ہاں ہاں کہا ہے نا، یہ اس نے کیا کر دیا، اس پر الزام لگا دیا. اس لیے کہا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس بارے میں بولنا بھی نہیں. تمہیں کیا پتا، تم اس کی کیوں تصدیق کر رہے ہو؟ اس تصدیق کرنے کے چکر میں بھی تمہارا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اور عذاب دیا جائے گا. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، دل کے اندر، آنکھ کے اندر، یہ ناک کان سے جو بھی تم سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا کہ جو چیز تم نے دیکھی اس کی حقیقتاً ویسی ہی وضاحت دی یا پھر اپنی طرف سے تم باتیں بڑھانے لگے. ٹھیک ہے. تو اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا دل کسی کے بارے میں برائی پر آمادہ تو نہیں تھا، یا پھر یہ کہ تمہاری آنکھ اور کان نے کوئی ایسی بات تو نہ سنی جو سننی نہیں چاہیے تھی. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں تم اکڑ کر مت چلو، زمین کے اندر عاجزی دکھاؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ زمین جب قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ زمین بھی اسے کہتی ہے، لو دیکھو آج تمہیں میں نے اپنے اندر لے لیا ہے، کل کو تم جب زندہ تھے تو اسی طرح میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، اب جاؤ مجھے اکڑ کر چل کر دکھاؤ. ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن بھی وہ زمین گواہی دے گی جہاں پر انسان نے اکڑ کر تکبر کی نیت سے چلا ہو. ٹھیک ہے. تو انک لن تخرق الارض، بے شک کیا ہے، تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے.
ٹھیک ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اکڑ کر چلنے سے مراد ہے کہ تم اس پہ تکبر کرتے ہوئے چل رہے ہو کہ بس میں تو کوئی چیز ہوں، میں تو بہت بڑی ہوئی چیز ہوں، یہ وہ اس طریقے سے، اس لیے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، زمین کے اوپر صرف تم چل سکتے ہو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یعنی نہ تم اکڑ کر اتنے اونچے ہو سکتے ہو کہ پہاڑ کو جا پہنچو، ٹھیک ہے۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ سارے کے سارے کام جو ہے نا، یہ برائی والے کام ہے، عند ربک مکروہا، تمہارے رب کے نزدیک، اور تمہارا رب جو ہے اس چیز کو کیا کرتا ہے، ناپسندیدہ کرتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے کہ اس طریقے سے زمین پر اکڑ کر چلا جائے، ٹھیک ہے۔ ذالک مما اوحی الیک، یہ ایسی ہی باتیں ہیں جو ہم نے کیا کی ہیں، آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہیں، من الحکمت، حکمت والی باتیں ہیں، یعنی یہ کیا ہے، انسان کو اس طریقے سے تبلیغ کی گئی، سمجھایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کہ تم نے کیا کرنا ہے، اس اعتبار سے زمین کے اندر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی خلقت ہے، اور یہ کیا ہے، انسان کی تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ، معبود نہ بناؤ، ٹھیک ہے، یعنی ایک اللہ ہی معبود ہے۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، پھر تمہیں کیا کر دیا جائے گا، اگر تم نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، یعنی دھتکار کر تمہیں کیا کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم نے چن لیا ہے تمہارے رب کے لیے بیٹوں کے ساتھ، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے رب کے بیٹے بھی ہیں، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اچھا، کیا تمہیں چن لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اس نے خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، مطلب تمہارے رب نے کیا یہ چیز مخصوص کر دی ہے کہ سارے لڑکے تمہارے اور ساری لڑکیاں اللہ کی ہو گئی؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم جو ہے بہت بڑی بات کرتے ہو، یہ جو بات کی ہے نا تم نے، لڑکے ہمارے اور لڑکیاں اللہ کی، یہ تم نے بہت بڑی بات کی ہے، ایک تو شریک ٹھہرانا، اور پھر شرکت کے اندر بھی تم نے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کمتر والی چیز دی ہے، بڑی چیز اپنے پاس رکھ لی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق، ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا اذان ہو جائے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، منی مطلب یہ ہے کہ آیتوں کو عدل بدل کر ایک ہی مضمون کو ہم نے کئی دفعہ بیان کر دیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، الگ مضمون کے ساتھ، الگ طریقے سے، الگ الفاظ کے ساتھ، تاکہ وہ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں۔ وما یزیدہم الا نفورا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور یہ اس قرآن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے اندر جو قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں نا، ان کے اندر صرف اور صرف نفرت ہی بڑھتی رہتی ہے قرآن کو لے کر، وہ مزید اس میں کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لو کان معہ آلہہ، اگر ان کے ساتھ کوئی کافی سارے معبود ہوتے، کما یقولون، جیسے وہ کہتے ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ معبود ہے، کل کا یہ معبود ہے، مطلب ہر دوسرے دن ان کے معبود تبدیل ہوتے رہتے، کہاں اتنے سارے معبود اگر ان کے ساتھ ہوتے بھی، جیسے وہ کہتے ہیں اذا لابتغوا، تو بھی وہ کیا کر لیتے، تب بھی وہ کیا کر لیتے، تلاش کر لیتے، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف کوئی راستہ، مطلب اتنے سارے معبود بھی کبھی نہ کبھی تو یہ ساری باتیں، آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو ہی جاتے۔ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور بہت ہی بلند ہے اس چیز سے، عما یقولون، جو وہ باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ شرک والی باتیں کرنا، علوا کبیرا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے اور بڑا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع، اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کون، اسی کے لیے آسمانوں میں بھی، ساتوں آسمان اور زمین، اور ومن فیہن، ان آسمانوں اور زمین کی جو بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ الا یسبح بحمدہ، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے پرندے آواز نکال رہے ہیں، جانور اپنی آواز نکال رہے ہیں، مرغا مرغی نکال رہے ہیں،
تو طوطے چوزے جو بھی ہیں ان کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ہر ایک اپنی اپنی زبان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہ سب کر رہے ہوتے ہیں، زمین اور آسمان کے اندر ہر طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، آپ انسانوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سی مخلوق کیسے تسبیح بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، بہت ہی حوصلے والا اور حلیم ہے، بردبار ہے، اور غفورا بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لانے والے، ٹھیک ہے، کافروں کے درمیان اور آپ کے درمیان، بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، آخرت پر ایک چھپا ہوا پردہ، یعنی آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت سنتے بھی ہیں لیکن ان کو اثر نہیں ہوتا، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، اب ہدایت ان کو پہنچنے والی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے کیا کر دیے ہیں، ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، ہدایت والی باتیں سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، لیکن أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں، قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ سمجھے ہی نہیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی ہم نے بوجھ ڈال دیا کہ ان کے کان یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہے، سننے سے قاصر ہے کہ یہ قرآن بھی کوئی ہدایت والی چیز ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں نا، فی القرآن، قرآن میں، کہ وحدہ، جب آپ تنہا ہوتے، تنہا ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں، نفرت کی ضد میں آ کر، یعنی ان کے دلوں کے اندر کیا ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، نفرت دل کے اندر لیے ہوئے وہ وہاں سے پلٹ جاتے ہیں کہ لو، یہ تو پھر سے قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، یہ تو پھر اللہ کی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ بما یستمعون بھی، کہ وہ قرآن کو بہت غور سے سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر غور سے قرآن سنتے ہیں نا، تو ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور پھر وہ تنہائی میں کیا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، جب قرآن آپ کا سن رہے ہوتے تنہائی کے اندر، تو اذ یقول الظالمون، ظالم کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ اس قرآن کی پیروی صرف وہی شخص کرے گا جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو، مطلب یہ کہ یہ قرآن کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کون کر سکتا ہے، وہ شخص کر سکتا ہے جس پر جادو کیا گیا ہو، گویا کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، ہم قرآن سننا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی ہم سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انظر، آپ دیکھیے کہ کیف ضربوا لک الامثال، کیسے انہوں نے کیا کر دی، آپ کے لیے مثالوں کو بیان کر دیا، فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے قرآن کو لے کر، اس پہ باتیں بنا کر، فلا یستطیعون سبیلا، اب انہیں کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں، راستہ حاصل کرنے کو، راستہ پانے کو وہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اب ان کے لیے راستہ نکالنا بہت مشکل ہو گیا۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے کہ اذا کنا عظاما، کیا جب ہم بالکل ہڈیاں بن جائیں گے، ہڈیاں مطلب یہ کہ مر جائیں گے، بالکل زمین کے اندر دفن ہوں گے اور وہاں سے ہمارا گوشت سب کچھ ہٹ جائے گا، صرف ہماری ہڈیاں بچیں گی، ورفاتن، اور وہ ہڈیاں بھی بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بالکل مٹی میں مل جائیں گی، انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، خلقا جدیدا، نئے سرے سے پیدا کر کے، یعنی ہم نئے سرے سے دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری ہڈیاں ختم، ہم ریزہ ریزہ ہو گئے، ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان سے جا کر کہیں، قل کونو حجارا، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدہ، یا لوہے کے بن جاؤ نا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی مخلوق ہو، او خلقن، ایسی کوئی بھی مخلوق ہو، مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں بہت بڑی معلوم ہوتی ہو، مطلب اللہ تعالیٰ نے تو پتھر کہہ دیا، پتھر سے زیادہ سخت کوئی چیز ہو سکتی ہے، یا لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو کہا کہ اس سے بھی زیادہ بڑی کوئی مخلوق ہے نا، وہ اگر بن سکتے ہو تو بن جاؤ، قل، اور فسیقولون، پھر عن قریب وہ کہیں گے کہ من یعیدنا، اتنی سخت چیز بننے کے بعد، اپنے آپ کو اتنی سخت چیز میں تبدیل ہونے کے بعد بھی وہ کہیں گے من یعیدنا، اب ہمیں دوبارہ کون لوٹائے گا، یعنی اب تو ہم پتھر بن گئے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ پتھر بننے کے بعد ہمیں کون ہٹا سکتا ہے، کون ویسے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، قل الذی فطرکم اول مرہ، کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے نا، وہی تمہیں دوبارہ بھی کر دے گا، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، بس ان قریب وہ کیا کریں گے، وہ ہلائیں گے آپ کی طرف، رؤوسہم، اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور وہ کہیں گے کب ہوگا ایسا،
ٹھیک ہے، مطلب جب آپ ان سے کہیں گے نا یہ بات، جا کر کے پتھر بھی بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، اس سے سخت چیز بن جاؤ، پھر بھی تم کہو نا کہ کون لوٹائے گا، تو آپ ان کو جواب دیجیے گا کہ تب بھی تمہیں اللہ ہی لوٹائے گا، جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اب وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ تب وہ حیرت سے آپ کی طرف سر اٹھا کر کہیں گے اچھا تو بتاؤ پھر ایسا کب ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجیے عسیٰ ان یکون قریبا، یہ جو ہونا ہے نا یہ بہت ہی قریب ہے، بہت جلدی ہو کر رہے گا تمہاری زندگیوں میں، ایسا ایسا وقت بھی آئے گا، یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، اور تم کیا کرو گے، اس کی بات بھی مانو گے، جیسے جیسے وہ کہتا جائے گا ویسے بات مانو گے، بحمدہ، اور اس کی تعریف بھی کرتے رہو گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور پھر اس وقت تم یہ خیال کرو گے کہ ہم دنیا کے اندر جو رہ کر آئے نا، جو ہماری دنیا والی زندگی تھی وہ بہت تھوڑی سی تھی، ہم تو تھوڑا سا وقت ساتھ رہ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ قیامت والے دن تمہیں ایسا محسوس ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد وقل، آپ کہہ دیجئے لعبادی، میرے بندوں سے، یقولو، کہ وہ ایسی بات کریں، التی ہی احسن، جو بہت اچھی بات ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی میرے بندوں سے جا کر کہیں اچھی اچھی باتیں بولا کریں، منہ سے بری بات نہ نکالا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کیا ہے؟ شیطان تو ان کے درمیان جھگڑا ہی کروانا چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ ہر انسان کا آپس میں جھگڑا ہوتا رہے، اور وہ جھگڑالو خود بھی ہے اور لوگوں کو بھی بناتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک جو شیطان ہے وہ انسانوں کا واضح کھلا دشمن ہے، اور ان کو دشمنی پر ہی لے کر آنا چاہتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے وہ تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے، او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کے ذرے ذرے، اس کے مطلب لمحے لمحے سے واقف ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو، وہ انسان کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے نا ان کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ جا کر ان کو لازمی طور پر ہدایت ہی دلانی ہے، یہ سب کچھ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب اس بات کو بھی بخوبی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بلا شبہ ہم نے کیا کر دی ہے، نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے ہمیں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، اللہ تعالیٰ کا دوست بنایا گیا، موسیٰ کو فضیلت دی گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، تو ہر ایک کی الگ الگ فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو کیا دے دی، زبور بھی دے دی۔ داؤد علیہ السلام کو فضیلت کس اعتبار سے دی کہ ان کی آواز انتہا کی خوبصورت تھی، کہ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے قیامت جنت میں جب ہم جمع ہوں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز میں ہم کیا سنیں گے، قرآن سنیں گے، ہم ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا نعتیہ کلمات، حمد و ثنا، وہ سنیں گے، تو ان کو آواز میں خوبصورتی دی گئی، اور ان کے لیے لوہے کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسے لوہے کو موڑ لیتے تھے، جیسے کہ آج کل کے جو لوہار ہوتے ہیں آگ میں جلانے پکانے کے بعد بھی اتنی آرام سے لوہے کو نہیں گھما پھرا سکتے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کر لیا کرتے تھے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ ان لوگوں کو بلا کر آؤ، زعمتم من دونہ، جن کو تم کیا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو نا، ان کو لے کر آؤ۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ تم سے تمہاری تکلیف کو دور کر دیں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور تم ان معبودوں کو بلاؤ، آوازیں دو، تو وہ تمہاری اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں، اس تکلیف کو ہلکی تکلیف سے یا بالکل ختم کر کے یا اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، یا پھر یہ کہ آسانیوں کے ساتھ اس کو بدل دیں، بالکل بھی نہیں یہ کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں ان کو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ ان کو اس کوشش میں کہ وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ایہم اقرب، کون ہے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب، وَيَرْجُونَ الرَّحْمَةَ، اور وہ اس کی رحمت کی امید بھی لگا کر رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جن کو کیا کرتے ہیں مشرکین، یہ پکارا کرتے ہیں، وہ تو اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کا رب تو کیا ہے، اور آپ کے رب کا جو عذاب ہے نا
وہ بہت زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی اس سے ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے ڈرے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بھی بستی ایسی ہے جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم نے اس کو بہت سخت عذاب دیا ہو، کان ذلك فی الکتاب مستورا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ ایک لکھی ہوئی کتاب کے اندر موجود ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس دنیا کے اندر جو فیصلے ہونے، جو معاملات ہونے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر محفوظ لکھ رکھا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ سارے معاملات اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا وما منعنا، اور ہم نے نہیں روکا کہ ان نرسل بالآیاتی، کہ ہم جو ہے، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم اپنی نشانیوں کو بھیجتے رہیں ان لوگوں کے پاس، مطلب یہ جیسے مشرکین مکہ کہتے ہیں نا پچھلی امتوں پر معجزات آئے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ایسی بڑی بڑی نشانیاں ہمارے پاس بھی آنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان نشانیوں کو بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، ہم چاہیں تو ہم بھیج بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کذب بها الاولون، کہ اس سے جو پہلے والے لوگ تھے نا انہوں نے بھی ہماری اس نشانیوں کو دیکھ کر ان کو جھٹلایا تھا، اور اسی وجہ سے ہم نے پھر ان کو عذاب دے دیا، اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ان لوگوں پر یہ معجزات نازل نہیں کرتے کہ کہیں ان کو بھی عذاب نہ دینا پڑے اگر انہوں نے نافرمانی کی، تو ان کو عذاب سے بچانے کے لیے ہی ہم یہ معجزات نازل نہیں کرتے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے سمود کو کیا دی، اونٹنی دی، مبصرہ، جو دیکھنے والی تھی، واضح نشانی تھی، ٹھیک ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے پچھلی امت کو ہم نے اتنی بڑی نشانی دی تھی اور انہوں نے پھر کیا کر دیا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس پر ظلم کیا، اس اونٹنی پر۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم نشانیاں جو بھیجتے ہیں نا وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے بھیجتے ہیں جو ڈرنے والا ہو، ٹھیک ہے، جو ڈر رکھتا ہو اسی کو ہم بھیجتے ہیں۔ اچھا، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ ان ربک احاط بالناس، کہ آپ کے رب نے کیا کر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے، کس چیز کا، بالناس، لوگوں کا، ہر طرح سے ہم نے کیا کر رکھا ہے، لوگوں کو اپنے، لوگوں کو ہم نے کیا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے احاطے میں ان کو گھیر رکھا ہے ہر اعتبار سے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور ہم نے نہیں بنایا ان کو دکھانے کے لیے یہ سارا منظر، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، مطلب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کی سیر کرائی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو ہے اس چیز کو یا یہ ساری چیزیں جو ہم نے دکھائی ہے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کہ کون اس پر یقین کرتا ہے اور کون نہیں۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور قرآن کے اندر بھی ایسے درخت کو جس پر لعنت کی گئی ہے، ونخوفہم، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں ان ساری چیزوں سے، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اور ہم کیا ہے، ہم نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں، اور ہم ان کی زیادتی میں، ان کی جو سرکشی ہے، نافرمانی ہے، اس میں ہم صرف اضافہ ہی کرتے ہیں ایسی چیزوں کو لے کر۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا اور وہاں پر آپ نے جہنم کے اندر ایک درخت دیکھا جس کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے نا، تو وہ درخت کیا ہے، جہنمیوں کی غذا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے جہنم کی سیر کی، وہاں میں نے سب کچھ دیکھا، وہاں پر ایک درخت بھی تھا جو جہنم کی غذا تھا، یہ ساری چیزیں، کانٹے دار درخت تھا، تو یہاں پر ابو جہل اور ان لوگوں نے کیا کیا، مذاق اڑایا کہ اس نبی کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کہتا ہے کہ جہنم جو ہے پوری آگ سے بنی ہے، اس کے اندر آگ ہی آگ ہے، اب مجھے بتاؤ ایک پوری فل دہکتی ہوئی آگ کے اندر درخت کیسے آ سکتا ہے، اور وہ درخت صحیح سلامت رہ کیسے سکتا ہے، وہ جل کر ختم کیوں نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے انسان وہاں پر جلیں گے وہ درخت بھی جل کر ختم ہو جاتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کیا کریں، آپ نے جو دیکھا سارے مناظر جو آپ کو جہنم دکھائی گئی، اور اس کے علاوہ جو آپ کو وہاں پر درخت شجر الملعونہ جو دکھایا گیا، اس درخت کے بارے میں جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، کیونکہ ہم نے یہ صرف ان کی آزمائش کے لیے بھی دیکھیں یہ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ انہی باتوں کی وجہ سے یہ اپنی سرکشی میں مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں، جب یہ ایسی باتیں بناتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس شجرۃ الملعونہ کو انہوں نے مذاق میں اڑایا اور کہا کہ ابو جہل بات بات پر یہ کہتا تھا کہ یہ جو زقوم کا درخت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ جہنم کے اندر ہے، یہ کیا ہے، مکھن اور کھجور ہے، تو اس نے اپنی باندی کو آواز دی اور کہا کہ جاؤ جاؤ زقوم لے کر آؤ، اس کی باندی جو ہے وہ لے کر آئی کھجور اور مکھن لے کر آئی، تو
اس نے سب کو کہا کہ آؤ کھاؤ زقوم کھاؤ زقوم کھاؤ، مطلب یہ کہ مذاق کے اعتبار سے وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا کہ درخت جو ہے ایک جہنم میں آگ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کے اندر شجرۃ الملعونہ کا ذکر کیا ہے یہ صرف آزمائش کے لیے ہے، اور ہم تو اس کو اس درخت سے ڈرانا چاہتے تھے کہ لوگ اس چیز سے ڈریں کہ ان کو کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا اتنا گندا بدبودار، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، سرکشی میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے جو ہے وہ وہی حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ، تو ابلیس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں ایسی ذات ایسے انسان کو سجدہ کروں جس کو کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے آپ نے۔ قَالَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیتک، کیا تو اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے، ھذا الذی کرمت علیہ، کہ اچھا شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے اس چیز کو کہ ھذا الذی کرمت علیہ، کہ آپ نے مجھے اس سے زیادہ اہمیت دی ہے، اس سے زیادہ عزت بخشی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے جو ہے کس چیز سے بنایا، آگ سے بنایا۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دینا تو لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی جو اولاد ہے نا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اس کی اولاد کو کیا کر دوں گا، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگوں کو جن کو میں نہیں کر سکتا، یعنی تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سب کو میں کر دوں گا اور مطلب ہلاک کر دوں گا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذهب، جاؤ، فمن تبعک منہم، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم، تو بے شک تمہارا بدلہ جہنم ہے، تمہاری سزا جزاء موفورا، جو پوری پوری سزا دی جائے گی، تمہاری اپنے گناہوں کی سزا، تم جتنے لوگوں کو گمراہ کر کے لاؤ گے ان سب کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور بہکا لو ان لوگوں کو، من استطاعت منہم، جن کو تم بہکانے کی طاقت رکھتے ہو، بصوتک، اپنی آواز سے بھی، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان کو کیا کر لو، تم ان کو گھیر کر لے آؤ اپنے سواری پر بٹھا کر، وَرِجْلِكَ کا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو پیدل لے کر آ جاؤ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور ان کے مالوں میں بھی تم کیا کر لو، شریک بن جاؤ، اور والاولادی، اور ان کی اولاد میں بھی، وعدہم، اور ان کو وعدے دو، انہیں جھوٹے جھوٹے وعدے دو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور کیا ہے، شیطان کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے، صرف دھوکہ ہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ جب جہنم میں چلا جائے گا تو وہاں سے آوازیں لگائے گا کہ دیکھو دیکھو، حقیقت تو یہی تھی کہ میں جھوٹا تھا اور جو نبی تمہارے پاس آتے رہے تھے وہ سچے تھے اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو تمہیں جو ہے اپنے بندوں پر میں نے تمہیں غالب نہیں کیا، مطلب تمہیں اتنا غلبہ نہیں دیا کہ تم میرے بندوں کو گمراہ کر سکو گے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے تمہاری نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارا رب جو ہے وہ کارساز کے طور پر کافی ہے، ہر بندے کے لیے، ہر بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم، تمہارا رب تو وہی ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو، فی البحر، سمندر کے اندر، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل سے کیا تلاش کر سکو، اپنے لیے اپنے جو کھانے پینے کے اسباب وغیرہ تلاش کر سکو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک تمہارا جو رب ہے وہ تم پر کیا ہے، رحیم ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فی البحر، سمندر کے اندر، یعنی جب تم سمندر میں ہوتے ہو، کشتی میں سوار ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی، یعنی ڈوبنے لگی ہے کچھ بھی، تو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو تم کیا ہو جاتے ہو، تم سے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی اس وقت تمہیں کوئی بت وغیرہ کوئی یاد نہیں آتا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کیا کر دے، خشکی کی طرف لے کر آ جائے، بچا لے اس عذاب سے، اس تکلیف سے، اعرضتم، تو تم منہ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان کفورا، انسان تو بہت ہی ناشکرا ہے، ٹھیک ہے، انسان اس وقت منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ افا امنتم ان یخسف بکم، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں کیا کر دے، دھسا دے خشکی کے اندر ہی، جانب البر، او یرسل علیکم حاصبا، یا پھر یہ ہے کہ وہ تم پر ایسی آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تمہیں کوئی وہاں پر مددگار بچانے والا بھی نہ ہو۔
مطلب یہ ہے کہ سمندر کے اندر تو چلو ٹھیک ہے، تم نے پناہ مانگی، اللہ نے تمہیں بچا لیا، اب تم باہر آ کر کیا اس چیز سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، وہاں خشکی پر لا کر بھی دھسا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ امن تم، یا پھر یہ ہے کہ تم بے خوف ہو گئے ہو اس چیز سے کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں ڈال دے گا، فیرسل علیکم قاصفا، یا اور پھر یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر بھیج دے گا ایسی آندھی ہوا والی، ٹھیک ہے، جو تمہیں کیا کر دے گی؟ قاصفہ، توڑ کر پھینک دے گی۔ مطلب یہ کہ وہ سمندر کے اندر جب تم دوبارہ اترو گے، دوبارہ بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر سکتا ہے، اس کے اندر پانی کے اندر دوبارہ ڈبا سکتا ہے، فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے گا اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کے سبب وہ تمہیں سمندر میں غرق بھی کر سکتا ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر تم کیا پاؤ گے؟ اپنے لیے تمہارے پاس کوئی بھی کیا ہوگا؟ تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لینے والا بھی وہاں پر موجود نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ تو اسی لیے کہا کہ اس وقت پھر تمہارے لیے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو کیا کی ہے؟ عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سمندر اور خشکی دونوں میں چلنے پھرنے کے قابل بنایا، سوار کر لیا۔ خشکی کی الگ سواری ہے، سمندر کی الگ سواری ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو کھانے کے لیے رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں بھی دے دی بنی آدم کو۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو ایسی بہت ساری مخلوقوں پر فضیلت دی ہے جو کیا ہے؟ ہم نے پیدا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام مخلوقات میں سے کس کو؟ انسان کو، بنی آدم کو ہی فضیلت دی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور جس دن کیا ہوگا؟ ہم بلائیں گے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ اماموں کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ جو ان کے پیشوا تھے، جو ان کے بڑے تھے، ان کے ساتھ ان کو بلائیں گے۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینی، پس جس شخص کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ولا یظلمون، اور ان پر کیا ہے؟ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ فتیلا، فتیلا کہتے ہیں گٹھلی کی جو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک معمولی سا دھاگا ہوتا ہے، وہ گٹھلی کے اندر جو ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے، اس لائن کے اندر جو دھاگا رکھا ہوتا ہے، اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو شخص کیا ہو اس دنیا کے اندر اندھا ہوگا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اندھے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا کے اندر جس نے ہدایت کو نہیں پایا، ہدایت سے بیگانہ ہو گیا، اس نے ہدایت کو حاصل نہ کیا، آخرت کے اندر بھی وہ ویسا ہی آئے گا کفر کی حالت میں، ہدایت اسے تب بھی نہیں ملے گی۔ وہ اضل سبیلا، اور وہ راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور قریب یہ ہے کہ یہ آپ کو کیا کر دیں گے؟ بہکا دیں گے۔ عن الذی اوحینا الیک، اس چیز سے جو ہم نے کیا کرتی ہے؟ آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس قرآن کو لے کر نا یہ آپ کے سامنے ایسی ایسی باتیں بنائیں گے کہ آپ کو گمراہ ہی کر دیں گے۔ لتفتری علینا غیرہ، اور کیا کر دیں گے؟ یہ سب کچھ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کیا کر دیں؟ ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی اور بات بنا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی قرآن کو بدل کر کوئی الگ سے اپنی بات کر دیں، اس چیز کو لے کر یہ آپ کو بہکا دیں گے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت یہ ضرور یہ کیا ہوں گے؟ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ جب آپ بہک جائیں گے، آپ ہدایت سے، نور سے، اور یہ جو قرآن ہے اس کی تمام چیزوں سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ پر خدا نخواستہ کوئی بہتان لگا دیں گے اور اپنی طرف سے باتیں بنانے لگیں گے، تب یہ آپ کو اپنا دوست سمجھ لیں گے کہ ہاں اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑا سا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو ان کے دین پر، اپنے دین پر اور توحید پر جو قائم رکھا، جو ثابت قدم رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، ورنہ تو نبی بھی کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ بشر ہیں، انسان ہیں، وہ بھی کیا ہو جاتے؟ اتنے سارے لوگوں کی مخالفت، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا ایک سچ بول رہا ہے کہ 10 سچ بول رہے ہیں، تو زیادہ انسان کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ زیادتی کی طرف جاتا ہے۔ تو اتنے زیادہ لوگ جب مستقل نافرمانی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی ان کی، اتنے لوگوں کی بات سن کر ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ وَإِذًا لَّذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةَ،
تو پھر ہم کیا کرتے، اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھا دیتے، وضعف المماتی، اور موت کے وقت بھی ہم آپ کو دگنا دگنا عذاب چکھا دیتے، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے لیے نا اپنے لیے نا ہم پر کوئی بھی مددگار نہ پاتے، یعنی ہمارے خلاف کسی کو آپ مدد لے کر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ جب ہم ہی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور قریب یہ ہے کہ وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، من الارض، زمین میں آپ کو، لَيَسْتَفِزُّونَ کا مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو، دھکے دے کر نکالنا، ٹھیک ہے، زمین میں پھسلا دینا، یہ آپ کو کیا کر دیں گے، اس زمین سے پھسلا دیں گے، کون سی زمین، یعنی مکہ سے آپ کو نکال دیں گے، لیخرجوا منہا، تاکہ وہ آپ کو اس سے نکال دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت وہ آپ کے بعد اس میں کیا کریں گے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اس میں ٹھہر جائیں گے، یعنی ان کے لیے بھی ادھر مکے میں ٹھہرنا بہت تھوڑی سی مدت ہی ہوگا، اور ایسے ہی ہوا 10 سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور 10 سال ہی ان کو وہاں پر مکہ میں رہنے کو ملا، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکے سے ہر ایک مشرک کو جانا پڑا، سنت من قد ارسلنا قبلک، یہی طریقہ ہے جو ہم نے کیا کیا، آپ سے پہلے رسولوں پر بھی بھیجا ہم نے، مر رسولنا، ہمارے جو رسول تھے ان کے لیے یہی طریقہ رہا، ولا تجد لسنت اللہ تحویلا، اور آپ ہمارے طریقوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی ہمارے طریقے کے اندر یہ تبدیلی نہیں آئے گی، ہم کیا کریں گے، ہم آپ کو بھی ایسے ہی ان لوگوں سے بچا کر محفوظ کر کے رکھیں گے۔ اس کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ ان کو چھوڑ دیں اور نماز کی طرف لوٹ آئیں، لدلوک الشمس، کیا، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے بھی نماز قائم کریں، الی غسق اللیلی، اور رات کے اندھیرے میں بھی، وقرآن الفجری، اور فجر کے وقت قرآن کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، فجر کے وقت قرآن پڑھیں، رات کے وقت کیا کریں، نماز پڑھیں، یعنی تہجد کی نماز، اور لدلوک الشمسی، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے کون سی نماز ہے، یعنی عصر کی نماز کا اہتمام کریں، ان قرآن الفجری، اور اس کے اندر سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی مکمل طور پر جو بالکل غروب ہو جاتے ہیں اس سے پہلے جو مغرب کے بعد جو اوابین ہوتے ہیں وہ نماز یہاں پر مراد ہو سکتی ہے، ان قرآن الفجری، بے شک جو قرآن کا فجر کے وقت پڑھنا ہے، کان مشہودا، یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا سبب ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے نا، رات والے چلے جاتے ہیں، صبح فجر کے وقت دوبارہ آتے ہیں، عصر کے وقت پھر دوسرے جاتے ہیں، تو وہ وقت ہوتا ہے فرشتوں کے آنے جانے کا، تو اسی لیے کہا کہ اس وقت فرشتے کیا ہو جاتے ہیں، اس چیز کے گواہ بن جاتے ہیں کہ اس بندے کو جب ہم نے چھوڑا تو یہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور جب ہم نے اس کو جب ہم اس کے پاس گئے تب بھی یہ قرآن پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کی کیا مل جاتی ہے، اس شخص کو گواہی مل جاتی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا جو کچھ حصہ ہے، فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ اس میں کیا کریں، تہجد پڑھیں، نافلۃ لک، یہ آپ کے نوافل میں سے ہے، یعنی اضافی نماز ہے، عسیٰ ان یبعثک، قریب ہے کہ وہ آپ کو کیا کر دے، کھڑا کر دے آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود پر، اور یہ مقام محمود ہی ہے جس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وبعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ، جو ہم دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود عطا کرے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو مقام محمود پر رکھ لے، مقام محمود کا درجہ ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اس کے بعد وقر ربی، اور آپ کہہ دیجئے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، آپ کیا کر دیں، مجھے داخل کر دیں ایک ایسے داخل کرنے والی جگہ پر، صدق جو سچائی والی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے جو سچائی والی ہے، مدینہ کے متعلق، ٹھیک ہے، اور وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور آپ مجھے نکال دیجئے ایسی جگہ سے جو سچائی والی ہو، ٹھیک ہے، یعنی سچائی کے ساتھ بہتری کے ساتھ آپ یہاں سے مجھے نکالیں اور بہتری کے ساتھ ہی وہاں پر داخل کر دیں مدینہ میں، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور آپ کیا کر دیں، میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ دینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے کافی ہو جائے، آپ ہی کا مجھے کیا چاہیے، مدد بھی چاہیے آپ کی ہی، اور آپ کا ہی غلبہ چاہیے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور آپ کہہ دیجئے حق آ گیا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت کے ذریعے سے جو مدد کی ہے، اس مدد کے تحت ہی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، حق کو ظاہر کر دیں گے اور باطل کو بالکل مٹا دیں گے، اور اس کی عظیم الشان ہمیں مثال ملتی ہے فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک جو باطل ہے نا وہ عن قریب مٹنے والا ہے، باطل ہی مٹ کر رہے گا، کیونکہ حق اور سچ کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، بلند کرنے والے ہیں،
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी, और हमने कुरान में से जो कुछ भी नाजिल किया है ना, मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, उन सब चीज़ों के अंदर शिफा भी है और रहमत भी है मोमिनीन के लिए। ठीक है, मोमिनीन के लिए कुरान के अंदर रहमत भी है और शिफा भी है। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और इस कुरान के ज़रिए से ही ज़ालिमों के लिए खसारा ही बढ़ता रहता है। मतलब जितनी ज़्यादा वईदें ज़ालिमों के लिए आती रहेंगी, वो उनके हक़ में शामिल होती रहेंगी। व इज़ा अनअमना अलल इंसानी, और जब हम किसी इंसान पर इनाम करें, ठीक है, रहमत का मामला करें, अअरज़, तो वो मुँह मोड़ लेता है, व नअ बिजानिबिही, और अपने पहलुओं के बल उसको दूर कर देता है। व इज़ा मस्सहु शर्रु, यानी जब भलाई पहुँचती है तो इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय वो उस पर अकड़ने लगता है, दूर होने लगता है। व इज़ा मस्सश-शर्रु, और जब कोई बुराई पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती है, काना यऊसा, तो फ़ौरन से नाउम्मीद हो जाता है। मेरे ऊपर ही बुराई आनी थी, मेरे ऊपर ही सारे मसले, तो ये सारी क्या नाउम्मीदी है। कुल, आप कह दीजिए, कुल्लुन यअमलु अला शाकिलती, कि वो क्या कह दीजिए कि हर एक अमल करने वाला अपने तरीक़े पर अमल करता है, ठीक है? मतलब ये है कि जो अगर काफ़िर है तो वो कुफ़्र के एतबार से अपने अमाल करेगा, अगर वो मोमिन है तो मोमिन के एतबार से अमाल करेगा। कुल फ़वरब्बुकुम, बस आप क्या कह दीजिए, हर अमल करने वाला अपने तरीक़े पर अमल करता है। फ़वरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, अमल तो सारे करते हैं, लेकिन आपका रब है जो खूब जानता है इस बात को कि कौन है ज़्यादा हिदायत वाले रास्ते पर, कि हिदायत किसके ज़िम्मे है। वयसअलूनका अनिर रूह, यहाँ पर है, यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए थे ना, उसके अंदर एक सवाल ये था, रूह क्या है? रूह कौन है? तो उसके मुतालिक सवाल करने के लिए हज़रत अब्दुल्ला आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आप मुझे बताइए रूह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, जवाब नहीं दिया। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि आप पर वही नाज़िल हो रही है, इसलिए मैं खामोश होकर थोड़ा-सा साइड पर हो गया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और ये आयत पढ़कर सुनाई, वयसअलूनका अनिर रूह, कि वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुलिर रूह मिन अम्री रब्बी, आप कह दीजिए रूह तो मेरे रब के हुक्म से है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और जो कुछ तुम्हें इल्म दिया गया है ना, वो बहुत थोड़ा-सा इल्म है। ठीक है? यानी जितना इल्म दिया उतना ही लोगों को बताना है, और ज़्यादा इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। रूह तो वो क्या है? वो अल्लाह के हुक्म से है, वो आती है किसी के पास, मतलब ये है कि किसी के जान निकालने का वक़्त, मौत का वक़्त जो आता है वो अल्लाह के हुक्म से ही आता है, रूह तो वही फ़रिश्ता लेकर जाता है। वला इन शिअना लनज़हबन्ना, और बाकी के जो 2 सवाल हैं जो यहूदियों ने किए थे वो अस्हाबे कहफ़ के बारे में थे, जो इंशाअल्लाह हम अगली सूरतुल कहफ़ में पढ़ेंगे, और एक सवाल था दुल्क़रनैन के बारे में, जो नबी हैं, तो वो दोनों सवाल सूरतुल कहफ़ में हैं। वला इन शिअना लनज़हबन्ना, और अगर हम चाहें तो हम आपको लेकर जाएँ बिल्लज़ी औहैना इलैका, उस चीज़ में जो चीज़ हमने आपकी तरफ वही की है ना, उसको हम आपकी तरफ लेकर आएँ, यानी इस कुरान को आपकी तरफ लेकर आएँ। सुम्मा ला तजिदू बिही अलैना वकीला, और फिर आप क्या करेंगे, इस कुरान के ले जाने के बाद, यानी अल्लाह ताला आपसे इस कुरान को छीन ले, ज़हन से निकाल दे, दिलों से महफ़ कर दे, तो उस सूरत में आपके पास कोई भी मददगार ना होगा हमारे खिलाफ, आप फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है? इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कुरान के ज़रिए से आपको इल्म दिया गया, तो इसी इल्म को आपने क्या करना है, फ़ायदा बनाना है, लोगों के दरमियान लेकर आना है, लोगों को बताना है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास ये इल्म भी ना हो जो थोड़ा-सा अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से आपको दिया है, ये इल्म भी अगर अल्लाह ताला आपसे ले ले, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप कैसे किसी को जवाब देंगे? इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, मगर आपके रब की रहमत से। कुरान ले जाने के बाद भी रहमत आपके रब की तरफ से ही मिलने वाली है। इन्ना फ़ज़लहु काना अलैका कबीरा, बेशक अल्लाह ताला का जो फ़ज़ल है ना, वो आप पर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है? उसके बाद कुल, आप कह दीजिए, लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु, अगर इंसान और जिन्नात सारे के सारे जमा हो जाएँ इस बात पर कि अला अन यअतू बिमिथलि हाज़ल कुरआन, कि वो इस जैसा कुरान लेकर आ जाएँ। इंसान भी, जिन्नात भी, सब के सब ये कोशिश करके देख लें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यअतूना बिमिस्लिही, वो कभी भी इसके मिसल कोई कुरान नहीं ला सकेंगे, कोई आयत नहीं लेकर आ सकते। वलौ कानू बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे कि उनमें से बाज़ पर मददगार भी हो जाएँ। ये इंसान जिनों के दोस्त बन जाएँ मददगार के तौर पर, और जिन इंसानों के बन जाएँ, तब भी उस कुरान जैसा कुरान वो लेकर नहीं आ सकते। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासी, और हमने क्या कर दिया है, हमने हेर-फेर कर, बदल-बदल कर बयान कर दिया है आपके सामने कुरान को, लोगों के लिए, मिन कुल्ली मतल, हर एक मिसाल को हेर-फेर कर बयान किया। फ़अबा अक्सरुन्नास इल्ला कुफूरा, बस उनमें से अक्सर लोगों ने क्या कर दिया, अक्सर लोगों ने उसमें से कुफूरा, कुफ़्र किया। एक सेकंड।
وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کیوں؟ حتی تفجر لنا من الارض، یہاں تک کہ آپ کیا کر دیں، زمین میں سے جاری کر دیں، ینبوعا، ایک چشمہ جاری کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ معجزہ لے کر آؤ، چشمہ زمین سے ظاہر کرو، او تکون لنا جنت من نخیل، یا پھر زمین میں آپ کھجور کا ایک باغ بنا دیں، وعنب، اور انگور کا باغ بنا دیں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور یہ باغات ایسے ہوں کہ ان کے درمیان میں سے نہریں بہتی ہوں۔ کسی بھی باغ کی خوبصورتی یہ ہے کہ نہر اس کے درمیان سے جاتی ہو، باغ کو پانی ملتا رہتا ہے اور وہ مزید پھولتا پھلتا رہتا ہے، تو اس لیے کہا کہ ایسا باغ لے کر آنا ہے۔ یا پھر تیسرا معجزہ یہ کریں کہ او تسقط السماء، یا آسمان کو گرا دو، کما زعمت علینا کسفا، تو جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا، دعویٰ کیسا کیا، یعنی نبی نے کہا کہ قیامت آئے گی، ایک آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کہا کہ ابھی کر کے دکھا دو، علینا کسفن، یا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اس کو ابھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دو، او تأتی باللہ، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاس لے آئے، والملائکت، یا پھر یہ کہ مطلب آپ جاؤ اور اللہ کو ہمارے پاس لے کر آؤ، والملائکت قبیلہ، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے سامنے فرشتوں کی لائن لگ جائے، یہ ساری چیزوں میں سے کوئی ہو جائے گا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ یا پھر اگلا معجزہ، او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر یہ کہ آپ کو ایک سونے کا گھر بنا کے دے دیا جائے، او ترقی فی السماء، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو آسمان پر چڑھنا نصیب ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان پر چڑھنا آسان کر دے، آپ ہمارے سامنے یہاں پر ایسے ہی ہم آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ آسمان پہ چڑھ جاؤ، ولن نؤمن، اور ہرگز ہم آپ کو اور ہرگز ہم اس بات پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لرقیک، کہ آپ جو چڑھتے ہیں آسمان کی طرف، یعنی آپ آسمان کی طرف چڑھیں گے، اس بات کو بھی ہم نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ آسمان پر چڑھ کر جاؤ اور وہاں سے کیا کرو، حتی تنزلہ علینا کتابا نقرأہ، کہ آپ ہمارے سامنے آسمان سے ایک کتاب اٹھا کر لے کر آؤ جس کو ہم پڑھیں، قل، آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، کہ پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے، وہ چاہے تو یہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن میں جو ہوں نا، میں ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا، میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، کیسے آسمان پر چڑھ جاؤں، کتاب لے آؤں، یہ سارے معاملات کر لوں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو کیا ہوں، میں تو صرف ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وما منع الناس، اور میں نے کیا کیا ہے، اور میں نے لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے کر آئیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ جائے، ہدایت آنے کے بعد میں نے تو کسی کو ایمان لانے سے نہیں روکا، مگر یہ کہ ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، مطلب انہی کا یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کیا کسی انسان کو رسول بنا کر نہ بھیجے، بلکہ کیا کرے، کسی فرشتے کو نازل کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا ہی اشکال ہوتا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے اتنے فرشتوں کو بھیج دے، یمشون، کہ وہ چلتے پھرتے ہوں، مطمئنین، مطمئن ہو کر، مطلب یہ ہے کہ زمین
پر اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو نہ بھیجتا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد زمین پر انسان نہ رہتے ہوتے بلکہ فرشتے رہتے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کے رہنے کی وجہ سے میں کیا کرتا، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو میں بھی آسمان سے فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتا، پھر انسان رسول نہ بنتے۔ انسانوں کے لیے انسان ہی رسول ہے اور فرشتوں کے لیے فرشتے ہی رسول ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ اللہ ہی کافی ہے گواہ مجھ پر بھی اور تم پر بھی، میرے اور تمہارے لیے اللہ کی گواہی ہی کافی ہے کہ کون حق ہے کون سچ ہے، یہ اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اور انہ کان بعبادہ خبیرم بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا باخبر ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بس اسی کے لیے ہی ہدایت ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے کہ آپ کیا کر دیں، لہم اولیاء من دونی، کہ ان کے علاوہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہو، یعنی گمراہ کرنے کے بعد جس کو اللہ گمراہ کر دے ان کا کوئی مددگار بن ہی نہیں سکتا۔ ونحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم، اور ہم کیا کریں گے، ان کو قیامت کے دن جمع کر دیں گے، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، عمین اندھے ہو کر، وبکمن وصما، گونگے بھی ہوں گے بہرے بھی ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اس دن انسان نہ سن سکے گا نہ بول سکے گا، گونگا بہرا اندھا ہو کر اس طریقے سے قیامت کے دن آئے گا، اور اس کے ہاتھ پیر اس کی گواہی دیں گے، یعنی جسم بولے گا انسان بولنے کے قابل نہ ہوگا۔ مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بھی وہ کیا ہوگی، بجھنے لگے گی جہنم کی آگ، تو ہم کیا کر دیں گے، زدناہم سعیرا، ہم اس آگ کو اور زیادہ بڑھا دیں گے، بھڑکا دیں گے، بہت زیادہ کر دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا، بانہم کفروا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، وقالو، اور وہ کہیں گے کہ اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، وہی بات کہتے ہیں نا یہ لوگ دنیا کے اندر، کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ سے نئی پیدائش کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس انکار کی وجہ سے اور یہ دوبارہ اٹھنے کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو یہ جہنم کی آگ سعیرہ یہاں پر ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ الذی، بے شک وہ اللہ جس نے کیا کیا ہے، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ قادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ تعالیٰ تو پھر اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ انہی کے مثل دوبارہ سے ان کو پیدا کر دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ قیامت کا وقت کہ کب انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، اس اٹھانے والے وقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور اس وقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، بس کیا کرتے ہیں، ظالم لوگ ہی اس سے انکار کرتے ہیں، اس سے جو ایک قیامت کے دن کا جو انکار کرتے ہیں یہ ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اگر تم زمین میں کیا ہو جاؤ، اگر تم اپنی رب کی رحمت جو ہے نا ان کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تب بھی تمہیں اس کے خرچ ہو جانے کا خوف لگا رہے گا، ٹھیک ہے، تم اس ختم ہونے کی وجہ سے اس مال کو رو کے رکھو گے، جس کے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہو جائیں جمع، اور وہ بھی تب بھی انسان کے اندر کیا ہوگا، مال کی حرص، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی ہے کہ وہ یہ ڈر رکھے گا کہ میں روز روز اتنا خرچ کرتا رہوں تو ایک دن تو یہ ختم ہو جانی ہے، اس ختم ہو جانے کے خوف سے وہ اس مال کو بچا بچا کر رکھتا رہے گا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان کیا ہے، بہت ہی زیادہ بخیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس اگر بہت زیادہ مال ہو تو بخل آتا ہے، کم مال ہو تو بخل تو خود بخود ہی آنے ہیں، یعنی انسان اس وقت کیا کرتا ہے، بہت احتیاط سے مال کو خرچ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا 9 آیات بینات، 9 واضح نشانیاں دے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 9 معجزات۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پھر ہم نے کہا کہ ان سے پوچھیں بنی اسرائیل سے کہ اذ جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا تو فقال لہ، تو انہوں نے اس سے کہا، فرعون نے ان سے کہا کہ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم جادوگر ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 10 سال مدین میں رہ کر آئے، اس کے بعد واپس آ کر یہ معجزات دکھائے، 9 معجزات، تو فرعون نے فوراً سے کیا کہا، مجھے لگتا ہے تم جادوگر ہو۔ قالا، موسیٰ نے کہا کہ لقد علمت، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ ما انزل هؤلاء، یہ جو چیز مجھ پر نازل کی گئی ہے، الا رب السماوات،
والارض، وہ اللہ، وہ کس نے اتاری ہے؟ آسمانوں اور زمین کے رب نے مجھ پر اتاری ہے، بصائر، یہ سامنے سامنے دیکھنے والے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فرعون تم تو ہلاک کیے ہوئے ہو، یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ کس اعتبار سے؟ یعنی تم نے میرے معجزات کو دیکھ کر تم نے کیا کیا؟ انکار کیا، تم نے اس پر سوال اٹھایا، تو اب تمہارے لیے کیا ہے؟ گمراہی ہے اور ہلاکت ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّ مِنَ الْأَرْضِ، اور پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ ان کو زمین سے نکال دے، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو نکالنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے نا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا پانی کے اندر۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد ان کو غرق کرنے کے بعد ہم نے، لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے کہا، اسکن الارض، زمین میں رہو، فاذا جاء وعد الاخرہ، جب ان کے پاس آخرت کا وعدہ آئے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ ابھی تم نے زمین میں جتنے وقت کے لیے تمہیں رہنے کے لیے کہا گیا اتنا وقت رہو، جب قیامت آئے گی تو ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ سب کو جمع کر کے اپنے پاس لے آئیں گے۔ وبالحق انزلناہ، اور ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ وبالحق نزل، اور جو کچھ بھی نازل ہوا وہ سب حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، جتنا نازل ہوا سب حق کے ساتھ ہوا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجے نا وہ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ رسولوں کی یہی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مقام کے لیے، اسی چیز کے لیے بھیجا ہے۔ وقرآنا فرقناہ، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا کر دیا، لتقرأہ علی الناس، تاکہ آپ ان لوگوں کو کیا کریں؟ کہ آپ پڑھیں ان کو لوگوں کے سامنے، علی مکتن، ٹہر ٹہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ہم نے کیا کیا؟ آپ کو نازل کر کے دیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا نا، 23 سال میں نازل ہوتا رہا، تو اس لیے کہا کہ ہم اس کو جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا ہی نازل کرتے رہے، تاکہ آپ آرام آرام سے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک مسئلہ، ایک ایک آیت، ایک ایک وضاحت کر سکیں۔ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا تو لوگوں کو سمجھنے میں بھی مشکل ہوتی، آپ کو ایک ساتھ پورے قرآن کی تفصیل بتانے میں بھی مشقت ہوتی، ٹھیک ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنو بھی، اس پر ایمان لے آؤ، او لا تؤمنو بھی، یا اس پر ایمان نہ لاؤ، ٹھیک ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے نا اس سے پہلے، یعنی وہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں، اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے، تو یخرون للاذقان سجدا، تو وہ سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل، وہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو پاک ہے جس نے کیا کیا ہے؟ ان کان وعد ربنا، اور بے شک ہمارے رب کا جو وعدہ ہے نا، لمفعولا، وہ پورا ہوگا، یعنی جو جو وعدے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ یبکون ویزیدہم خشوعا، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں سجدوں میں، یبکون، اور وہ روتے ہوئے گرتے ہیں، ویزیدہم خشوعا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اور ان کے اندر اس قرآن کی وجہ سے کیا آتا ہے؟ عاجزی زیادہ ہو جاتی ہے، خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا پھر رحمان کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام رحمان بھی ہے، رحمان کے نام سے پکارو یا اللہ کو پکارو، ایامن تدعو، جس نام کو بھی تم کیا کرو گے؟ پکارو گے نا، جس نام سے بھی، یعنی اللہ کے، رحمان سے، رحیم سے، کسی بھی، فلہ الاسماء الحسنى، تو تحقیق اس کے لیے تو بہت اچھے اچھے نام ہیں، یہ سارے نام اچھے ہیں، یعنی جو 99 نام اللہ کے ہیں ان میں سے کسی نام سے بھی اللہ کو پکار سکتے ہو۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور تم کیا کرو؟ اور تم بلند آواز میں نہ پڑھو اپنی نمازوں کو، ولا تخافت بها، اور نہ ہی اتنا پست کرو کہ وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھنا ہے اور نہ ہی بالکل پستی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بالکل گم ہو جائے، تمہارا ذہن ہی نہ سمجھ سکے کہ کیا کیا پڑھے ہو، ٹھیک ہے۔ اتنا کہ اپنے آپ کو تم کیا کر سکو؟ سنا سکو، سمجھ سکو۔ وقل الحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، آپ کہہ دیجئے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کیا کیا ہے؟ جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بادشاہت میں اس کا شریک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بادشاہت میں، ملکیت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے، من الذل، عاجز ہو جانے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں ایسا نہیں کہ یہ کام مجھے نہیں آتا چلو میں کوئی اسسٹنٹ رکھ لوں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عاجز ہو جانے کی وجہ سے کسی کو اپنا مددگار بھی نہیں بنایا۔
کوئی مددگار نہیں ہے اس کا. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی آپ کیا کریں، بہت زیادہ بڑائی کو بیان کریں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہماری الحمدللہ سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل مکمل ہو گئی ہے. کیا خیال ہے آگے پڑھنا چاہیے یا یہیں پہ روک دیں؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.